बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत खुद परेशान हो गई है मोहसिन नकवी के अमरीकी दौरे को लेकर। यानी अब हुकूमती कैंप्स के अंदर खलबली मची हुई है। चंद लोग राब्ता कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस्लामाबाद के अंदर ये खबर अब गर्म होना शुरू हो गई है कि हुकूमत को इस बात की बेचैनी है कि मोहसिन नकवी का जो अमरीका का दौरा है इसका असल मकसद क्या है। देखें, हुकूमत पहले इससे ये तासुर ले रही थी कि शायद इमरान खान के खिलाफ वो वहाँ कोई कामयाबियाँ हासिल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मोहसिन नकवी को नाकामियाँ हो रही हैं उससे हुकूमत के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी एक असेसमेंट भी लेकर आएंगे और वो असेसमेंट मोहसिन नकवी ने शेयर करनी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अगर तो मिशन ये था कि इमरान खान को वहाँ नुकसान पहुँचाना है या इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान ने की हैं इन मामलों पर अमेरिका को मुतमईन करना है, तो फिर तो मोहसिन नकवी मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं। लोग मोहसिन नकवी की कारकर्दगी पे और उसकी सलाहियत पे सवाल उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर उस्मान बुज़दार को भेज दिया जाता है अमेरिका में तो शायद वो अपनी सियासत से या अपनी समझदारी से मोहसिन नकवी से कुछ ज़्यादा अचीव कर लेते। लेकिन मोहसिन नकवी एक्चुअली अचीव कर नहीं सके, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बायस है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि उनका सबसे जो बेहतर मोहरा है वो वहाँ पर नाकारा साबित हुआ है। ख्वाजा आसिफ से जब सहाफ़ियों ने पूछा तो वो उस सवाल के पहले हिस्से पर ही बौखला गए थे, फिर अपने आप को उन्होंने संभाला और संभाल कर फिर इसका जवाब देने की कोशिश की कि देखें जी, वो तो वज़ीर दिफा का भी काम होता है, दाखिला का भी होता है, खारजा का भी होता है, तो सबको अपने अपने कामों के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी का जो मिशन था वो ये था कि किसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुँचें, उनकी टीम के करीब पहुँचें। देखिए, CIA के करीब पहुँचना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। CIA के साथ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके राब्ते ठीक रहते हैं, और मोहसिन नकवी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और ये एक राब्ता कार के तौर पे भी काम करते रहते हैं, चाहे सियासी जमातों के बीच में हो चाहे कहीं और हो। तो वो मुश्किल नहीं था, वो तो मामला ये कर सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो CIA को दीवार के साथ लगाया हुआ है। यानी अमेरिका की वो एस्टेब्लिशमेंट जिससे हमेशा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मदद मांगती थी, अब जब ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगेंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो वो इनको पहले तो ये बताएंगे जनाब वो तो हमारा अपना बचना मुश्किल हुआ है, हम आपको कैसे बचें, यानी आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद मुसीबत में हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल डिफरेंट मूड के साथ आया, उसकी टीम भी बड़ी अग्रेसिव है। अब ये एक बड़ा सख्त पैगाम और असेसमेंट लेकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसमें एक जो दावा है वो इम्तियाज गुल साहब के बकौल भी उन्होंने कहा कि इतलात पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका से इतलात आ रही हैं। देखिए, मेरे पास जो इतला है वो तो ये है कि ये ख्वाहिश है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और उसके अलावा बहुत सारे अमेरिकन की और मगरबी ममालिक की, और जो लोग भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर परेशान होते हैं या जिन्हें तकलीफ होती है, या जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं या जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज़ादी सारे राय के लिए, वो तमाम लोग परेशान तो हैं और वो ये चाहते हैं कि पाबंदियाँ लगें पाकिस्तान के अंदर चंद मखसूस शख्सियात के ऊपर जिन्होंने गुज़िश्ता 2.5-3 साल के अंदर तबाही फेर कर रखी है। बाकायदा रिपोर्टें शाया हो गई हैं कि पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से हैंडल किया गया, पाकिस्तान के मीडिया को किस तरीके से जिच किया गया गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, और कंट्रोल किया गया, पूरी तरह रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया। अभी ये इतला पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है इम्तियाज गुल साहब के बकौल, लेकिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका में ये फैसला हो चुका है और कुछ फहरिस्त मौजूद है कि जिसमें 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के, और उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। ये बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। इसमें साबिक आर्मी चीफ हैं, मौजूदा आर्मी चीफ हैं, साबिक DGI मौजूदा DGI उन्होंने डाले हुए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म डाला हुआ है, निगरान वज़ीर आज़म डाला हुआ है, मोहसिन नकवी का नाम डाला हुआ है, उसमें वज़ीर इत्तलाआत का नाम डाला हुआ है, वज़ीर दिफा का नाम डाला हुआ है, IGs हैं 2 जिनका नाम डाला हुआ है, फिर 1-2 DIGs हैं जिनके नाम डाले हुए हैं जो बड़े पेश थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम डाले हुए हैं, काजी फायद ईसा का नाम है उसके अंदर, और गालिबन आमिर फारूक साहब का, और पता नहीं किन किसी का नाम उन्होंने डाला। वो एक लंबी लिस्ट, वो 2-3 लिस्टें हैं जो गर्दिश कर रही हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका में कोई कानून साजी करवाकर इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगवाई जाए, और ना सिर्फ अमेरिका में लगवाई जाए बल्कि पूरे यूरोप में लगवाई जाए। अब इस मामले से अगर बचना है तो मोहसिन नकवी साहब आकर बताएंगे कि वो बचना कैसे। वो बताएंगे कि हमारे पास कितना वक्त है पाकिस्तान के पास, और कितनी जल्दी इंसानी हकूक़ के मामलात को और बाकी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एकदम से चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया कांग्रेशनल ब्रीफिंग का,
لیکن بلاخر ڈان نے ہمت کی اور ڈان انگریزی اخبار نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق امریکی قانون سازوں نے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے نئی کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف ٹھوس اقدامات اختیار کرے اور پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے والے غیر جمہوری اقدامات کو واپس لینے کا مطالبہ کرے، قتل عام کی تحقیقات کی جائیں۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یا اوورسیز پاکستانیوں کی ایک کاوش ہے اور یہ ٹرمپ حکومت بننے کے بعد پہلی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ اب اس کو پاکستان میں ڈان نے رپورٹ کیا ہے، میں امید کرتا ہوں پاکستان کا باقی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کرے گا۔ دیکھیں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آنکھیں بند کر دیں اور آپ خطرے سے بچ جائیں، یعنی کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، شاید کبوتر کو لگتا ہے کہ اس طرح بلی بھی اس کو نہیں دیکھ رہی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بالآخر بلی جو ہے وہ کبوتر کو کھا جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بلی کبوتر کو کھا جائے، کبوتر کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہم کبوتر نہیں ہیں، ہم ایک نیشن ہے، ایک ملک ہے، لہذا تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ چینی سرمایہ کاروں کی گزشتہ ایک ہفتے میں دوسری شکایت ناظرین سامنے آئی ہے۔ ایک شکایت انہوں نے بیوروکریٹ کے خلاف کی کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر ٹھیکے چاہیے اور کام آپ نے یہاں پہ کرنا ہے تو آپ جناب مجھے برج خلیفہ کے اندر اپارٹمنٹ لے کے دیں۔ پہلی تو یہ خواہش سامنے آئی، انہوں نے لیٹر لکھ دیا نیب کو۔ اب سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے چینی سرمایہ کاروں نے، انہوں نے بتایا جی کہ سندھ کی پولیس ہم سے رشوت مانگتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی جیسے ہی ہم ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں ویسے ہی کام شروع ہو جاتا ہے اور سندھ پولیس ہمیں پریشان کرتی ہے۔ اب ایک طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر یہی حالات رہیں گے تو پھر ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہم واپس جا کر اپنے ملک میں اپنا سرمایہ لے جائیں گے۔ ایک تو پاکستان میں سرمایہ کار آ کوئی نہیں رہا، اللہ اللہ کر کے کچھ چائنیز آتے ہیں، وہ پیسہ ویسا لاتے ہیں کچھ یہاں پیسہ کمانے کے لیے، تو انہیں یہاں پریشان کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور کام جو ہے وہ سونے پہ سہاگا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلے دنوں، وہ محسن نقوی نے کر دیا۔ محسن نقوی کو کسی نے کہا جناب یہ لوگ ہیں، یہ آپ کو گوروں کے ساتھ ملاقاتیں کروا سکتے ہیں، ان کی چٹی چمڑی ہے تو ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ تصاویر بنا لیں، وائٹ سکن والے لوگوں کے ساتھ، تو انہوں نے ٹائیاں شائیاں لگائی ہوئیں گی تو آپ کا ذرا پروفائل اوپر چلا جائے گا کہ گورے بھی آپ سے مل رہے ہیں۔ تو محسن نقوی کو ایک ایسے پروگرام میں لے گئے جو اینٹی چائنا پروگرام تھا، یعنی وہاں پہ وہ چائنیز کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے آپ کو تنظیم کا نام بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہ چائنا کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب جناب جب وہ معاملہ باہر نکلا تو اس کے بعد اب صفائیاں دے رہے ہیں پاکستانی۔ اب پاکستان کی گورنمنٹ صفائیاں دے رہی ہے کہ جناب وہ غلطی سے چلے گئے تھے محسن نقوی اس پروگرام میں، غلطی سے نہیں گئے تھے، فرسٹریشن ان کو وہاں لے گئی تھی۔ اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک عسکری سپر پاور سے تعلقات سدھے کرنے کے لیے جو دنیا کی معاشی سپر پاور ہے اس کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں وہ تو بنے ہی نہیں، دوسرے سے بھی خراب ہو گئے۔ ایک بڑی زبردست مثال ہوتی تھی اردو میں، بلکہ ابھی بھی لوگ دیتے ہیں، کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 نے، اس وقت 12 نے کا گلاس ہوتا تھا کہ ہوٹل میں آئے گلاس ٹوٹ گیا، کچھ بھی کھایا پیا نہیں، 12 نے دینے پڑ گئے انہیں۔ تو یہی کام ہوا محسن نقوی کے ساتھ، وہاں گئے جا کے اینٹی چائنا اجلاس کے اندر شریک ہو گئے کہ شاید میں امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات بنا لوں گا، میں یہ شو کروں گا کہ وی آر اینٹی چائنا اور یہ لوگ ہمیں کوئی مدد کریں گے۔ تو کسی نے مدد بھی نہیں کی، کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی، اور جن 2 کانگریس مین سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے جو 2 ممبرز ہیں جن سے ملاقات ہوئی محسن نقوی کی، ان دونوں نے محسن نقوی سے الگ ہوتے ہی فوری طور پہ یہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو محسن نقوی کو ملتا ہے اس کے اوپر پھر ریئیکشن بھی آتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے وہاں پہ ظلم اور بربریت کی ہے، آپ ان کو مل کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف نے ایوان کے اندر اور ایوان کے باہر دونوں طرف حکومت کو مصیبت میں ڈال دی ہے اور دبا کر احتجاج کر رہی ہے، چاہے پنجاب اسمبلی ہے، چاہے قومی اسمبلی ہے، چاہے قومی اسمبلی کے اندر اور باہر ہے، ہر طرف شہباز شریف کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، اردلی کے نعرے لگتے ہیں، خون پینے والے لوگوں کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، دہشت گرد حکومت ان کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو دبا کر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے۔ اسپیکر نے مذاکراتی کمیٹیوں کو 28 جنوری کو بلایا ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ایک ہفتہ مکمل ہونے پر ختم کر دیے تھے۔ تحریک انصاف نے 7 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا تھا حکومت کو کہ 7 دنوں کے اندر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کمیشن بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ اگر آپ بنا رہے ہیں تو ہم چوتھی ملاقات کے لیے بیٹھیں گے، اگر آپ نہیں بنا رہے تو ہم چوتھی ملاقات کے لیے نہیں بیٹھیں گے۔ ایک ہفتے کا ٹائم تھا، تو ایک ہفتے کے بعد عمران خان صاحب نے مذاکرات کر دیے ختم۔
اب حکومت کو مصیبت پڑ گئی ہے. حکومت کو یہ لگتا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن تحریک انصاف نے مذاکرات ختم کر دیے. انہیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانو، جو کہ جائز ہے انہیں لگتا ہے. اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو ہم مذاکرات نہیں کرتے. اب اسپیکر نے 28 جنوری کو مذاکراتی کمیٹیوں کو بلوایا، یعنی انہوں نے کہا جی اپوزیشن بھی آ جائے اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بھی آ جائے، 28 جنوری کو آ جائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو مذاکرات ختم کر دیے ہیں اور ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ختم کیے ہیں. لیکن پھر بھی بیرسٹر گور خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی حکومت کمیشن بنانے کا اعلان اگر کر دے تو مذاکرات کی بحالی پر ہم غور کریں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے، حکومت اگر ابھی بھی اعلان کر دے کہ وہ کمیشن بنا رہی ہے تو مذاکرات کی بحالی کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت کے لیے ایکچولی ڈراؤنے خواب کی طرح تھے. حکومت اس کو پسند نہیں کر رہی تھی بالکل بھی ان مذاکرات کو، کیونکہ ان کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی مانگ رہی ہے اس میں سے کچھ بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا تو یہ حکومت کے کھاتے میں سے جائے گا. دوسری طرف جو جمہوریت کا چیمپئن ہے بلاول زرداری، وہ پھر سے ججز کے اوپر انہوں نے شروع کر دیا اٹیک کرنا. حالانکہ عدالت کے اندر ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ان کی ایک بھونڈی قسم کی آئینی ترمیم کے بعد. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا سارا سٹرکچر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ججوں سے ان کے اختیارات واپس لے لیے ہیں، عدلیہ کی سپیس چلی گئی ہے. چند ججز جو ہے انہوں نے پورے کے پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیا ہے، اور وہ ججز جو ہے وہ حکومت کے بہت قریبی ہیں یا حکومت کے چنے ہوئے ججز ہیں. اب ایسی صورتحال میں جب ججز اپنی سپیس واپس لینا چاہتے ہیں تو بلاول نے اس کو اٹیک قرار دے دیا ہے. جناب جمہوریت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم نے یہ آئینی ترمیم کی تھی، ہم ہی واپس لیں گے. تو بلاول صاحب جیسے آپ نے یہ آئینی ترمیم کی تھی بروٹ میجورٹی اور ڈنڈے والی جمہوریت سے، بندے مارنے کے بعد، عورتوں اور بچوں کو اغوا کرنے کے بعد اور ان کے ناخن کھینچنے کے بعد، ان پہ ٹارچر کرنے کے بعد، ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اغوا کرنے کے بعد، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر نامعلوم افراد کی طرف سے شب خون مارنے کے بعد، وہاں سے بندے گرفتار کرنے کے بعد، اگر آپ نے یہ آئین سازی کی تھی یا آئین میں ترمیم کی تھی تو اس سے بری آئین میں ترمیم یا اس سے بڑا گناہ کوئی ہو نہیں سکتا جو آپ نے کیا ہے. پورے کے پورے سپریم کورٹ کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اب ججز تنگ ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ تو وہ عدالت ہی نہیں ہے جو عدالت ہوتی ہے. پوری دنیا میں ایسی عدالت نہیں ہے جیسی اب پاکستان میں سپریم کورٹ ہے. اب وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جناب جمہوریت کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے. گیلانی صاحب کہتے ہیں جی، یوسف رضا گیلانی صاحب، کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر میں نے جاری کیے، جب تک اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا میں اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا. اور چیئرمین سینٹ نے بائیکاٹ کر دیا سینٹ کے اجلاس کا کہ جی میں صدارت ہی نہیں کروں گا. اتنا کمزور اور بزدل آدمی اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہے؟ یار آپ چیئرمین سینٹ ہیں، گیلانی صاحب آ کر بیٹھے اپنی طاقت کو استعمال کریں، اپنی سینٹ کے اندر آ کر بیٹھے اپنے سینیٹرز کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو آپ نکل کر سینٹ کے باہر دھرنا دے دیں اور آپ یہ کہیں کہ جب تک کہ میرے پروڈکشن آرڈر کے اوپر جاری نہیں ہوگا، عمل درآمد نہیں ہوگا، سینٹ کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا. بھئی کوئی طریقہ کار اختیار کریں نا، اپنی طاقت شو کریں. آپ یہ تو بہت کمزوری، اور کمزوری میں جانتا ہوں کیوں ہے. دیکھیں اس کو عزت بیزتی کا مسئلہ گیلانی صاحب نہیں بنا سکتے. گیلانی صاحب کی فیملی کے اوپر بہت نوازشیں کی گئی ہیں، سارے خاندان کو تو لا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا ہے، اور جھوٹے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بھی بنا دیا ہے. اب اتنا بے اختیار چیئرمین سینٹ تو ہو نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف گونگلوؤں سے مٹی جھاری جا رہی ہے. اس طرح گھر میں بیٹھ جانا یہ روش تو بے نظیر کی نہیں تھی. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی سیاست تو یہ نہیں تھی. میرے خیال میں گیلانی صاحب یہ احتجاج کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ حکومت سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اعجاز چودھری تو بہانہ ہے، کوئی اور مقصد نشانہ ہے، مجھے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر قومی اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے 70 کے قریب اپنے اراکین کی ایسی فہرست جو ہے وہ مہیا کی ہے. اسپیکر کو ہم نے ایک لسٹ دی ہے 70 کے قریب اراکین اسمبلی کی جن کے اوپر جسمانی تشدد ہوا ہے، اور ان کے جسموں کے اوپر تشدد کے نشان بھی تھے. باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ کلیم کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ 70 سے زائد اراکین اسمبلی پر جسمانی تشدد کی تفصیلات اسپیکر قومی اسمبلی کو ہماری جانب سے فراہم کی گئی ہیں. شدید نقصان اٹھانے کے باوجود آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہیں. حسان نیازی جس کے بارے میں مریم نواز بہت کلیم کر رہی تھی کہ اس کی والدہ پریشان ہے، والد پریشان ہے، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا.
حسان نیازی اور حیدر مجید سے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے جا کر. پہلے موقع ہی نہیں مل رہا تھا. پھر خدیجہ صدیقی صاحبہ ہیں, کچھ اور وکلا ہیں, ان لوگوں کو موقع ملا, وہ جا کر حسان نیازی کو ملے, مل کر باہر نکلے اور نکل کر انہوں نے بتایا. تو حسان نیازی کا اور حیدر مجید کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ڈٹے ہیں, 10 سال کی ہمیں سزا ہوئی ہے, یہ سزا کم ہے, اگر ہمیں 100 سال کی بھی سزا ہو تو عمران خان اور حق کا ساتھ ہم کبھی نہ چھوڑتے. یہ جناب ان کا موقف ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے. یہ جیل کے اندر کھڑے ہوئے بندے نہیں ٹوٹ رہے, تو جو بندے جیل کے باہر ہیں وہ کیسے ٹوٹ سکتے ہیں. ناظرین, چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے جو نام دیے گئے تھے ان میں جو نام فائنل ہوا ہے وہ جنید اکبر صاحب کا ہے. جنید اکبر صاحب عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ گنڈا پور گروپ سے ان کی ایک تھوڑا ڈسٹنس ہے, اور اس کے ریزنز ہیں کیونکہ پارٹی کے اندر ہوتی ہیں بعض اوقات ایسی ڈویژنز, اور یہ بعض اوقات جان بوجھ کر کریٹ کی جاتی ہیں, بعض اوقات اس کی وجوہات ہوتی ہیں. تو اس کی وجوہات ہیں, یہ ڈفرنس ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن یہ جنید اکبر کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پہ ٹرسٹ کیا جیل میں بیٹھ کر. حالانکہ انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, انہیں موقع نہیں مل رہا تھا اپنی بات عمران خان صاحب تک پہنچانے کا, لیکن بہرحال بات ان کی عمران خان صاحب تک پہنچی. اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب تک جو بات پہنچی ہے وہ گزشتہ چند دنوں میں پہنچی ہے, اور وہ جس سورس سے پہنچی ہے اس سورس کے بھی بہت زیادہ خلاف کام کیا گیا ہے پاکستان میں. میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا, ایک پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ جنید اکبر صاحب کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بن جانے سے کچھ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوں گے. ایک خبر اور ناظرین, یہ جو پیکا کا جو قانون بنایا گیا ہے اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی خبر صحیح ہو یا غلط ہو, اگر حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی وہ خبر تو بندہ اندر. میں بالکل آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں, کوئی خبر سچی ہو, کوئی خبر جھوٹی ہو, کوئی خبر درست نکلے, کوئی خبر غلط نکلے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بندہ پسند نہیں ہے یا بندے کی خبر پسند نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو, تو بندہ اندر. اب اس کے لیے کوئی وجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. نئے قانون کے تحت اتنی طاقت حاصل کر لی ہے اس نظام نے, اور ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں. اب پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے اور اپوزیشن نے احتجاج کیا. صحافی پھر نکلے احتجاج کرنے کے لیے, اپوزیشن بھی ان کے ساتھ جڑ گئی احتجاج کرنے کے لیے. اس سے پہلے جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر قوانین میڈیا کے خلاف بن رہے تھے تو اس وقت کی اپوزیشن نکلی اور انہوں نے صحافیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا, اور آج وہی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہی ہے. لیکن جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے وہ بھول کیوں جاتا ہے. آج جو حکومت ہے اسے یہ لگتا ہے کہ اس قانون سے صرف پی ٹی آئی والوں کو مار پڑے گی, بلکہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ خالی پی ٹی آئی کو مار پڑ دی ہے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وقت بدلے گا اور یہی ڈنڈا ان کے اپنے سر پہ پڑے گا. پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. نواب شاہ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور پولیس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا اور پھر گرفتاریاں کر لی. یعنی مراد علی شاہ نے اور مریم نواز نے تو ہلنے نہیں دیا, کسی کو پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیا, کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیا. پولیس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ استعمال کیا, ایک ایسی مسلح فورس جس کے پاس قانون اور آئین کا شیلٹر بھی موجود ہے, اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لگاتار کچلتی چلی جا رہی ہے. اور انہیں جہاں سے انصاف ملنا تھا وہ جگہ تھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا عدالتیں, ان کو عدالتوں سے انصاف ملا ہی نہیں. نصرت جاوید صاحب نے ایک واقعہ سنایا. ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر پکڑا گیا اس قانون کی زد میں آگے تو میں ضمانت نہیں کرواؤں گا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ضمانت نہیں کروائیں گے, کیونکہ میں بہت سارے صحافیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ہاں, اس کی مخالفت وہ ضرور کریں گے, اس سے پہلے بھی انہوں نے مخالفت کی ہے. اور اگر یہ مشکل پڑے کسی کے اوپر, جب کسی کو جیل جانا پڑے, کسی کو مار پڑے, کسی کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جائے, تو اس وقت آدمی کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آدمی کو کیا کرنا ہے. لیکن ان کے سینٹیمنٹس بڑے سخت ہیں اس کے بارے میں, اور بہت سارے صحافیوں کے. مظہر عباس صاحب نے بڑا سنجیدہ نقطہ اٹھایا, انہوں نے کہا جی یہ حکومت جعلی ہے, اگر میں اس کو جعلی کہوں گا, ان کا مینڈیٹ جعلی ہے, تو کیا یہ جعلی خبر ہوگی اور اس پہ گرفتار کر لیا جائے گا. یعنی اب تو پسند اور ناپسند کے اوپر بات آگے ٹک گئی ہے کہ جس کو چاہے حکومت گرفتار کر لے. ویسے بھی نصرت جاوید صاحب کو نہیں وہ گرفتار کریں گے. اچھا, انہوں نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ, اور یہ ایک فیکٹ ہے, دیکھیں ان کا ایک تجربہ ہے, وہ بہت پرانے جرنلسٹ ہیں, ان کی عمر بہت زیادہ ہے, انہوں نے چیزیں وٹنس کی ہوئی ہیں.
تو وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کی فوج ہتھیار ڈال رہی تھی ڈھاکہ میں اور انڈیا کے سامنے سرنڈر کر رہی تھی، اس وقت ریڈیو پاکستان کے اوپر 5 منٹ پہلے سرنڈر کی خبر چلنے سے 5 منٹ پہلے جو خبر چل رہی تھی وہ کیا تھی، یا نغمہ چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ ساڑھے صرف 42 شیراں 540 مارے نے، یعنی ہمارے 42 کوئی شیر ہیں وہاں پہ، انہوں نے 540 مار دیے ہیں۔ تو 5 منٹ بعد پتا چلا جناب سرنڈر ہو گیا، ہتھیار پھینک دیے گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی تو فیک نیوز تھی جو اس وقت چل رہی تھی ریڈیو پاکستان کے اوپر۔ ابھی تھوڑے دن پہلے موٹر وے کو مرمت کے لیے بند کیا گیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا تھا، کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ رینجرز کے جو لوگ شہید ہوئے دوران ڈیوٹی، الزام لگا دیا گیا پی ٹی آئی نے ان کا قتل عام کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بندہ بھی پکڑا گیا، اس نے اعتراف جرم بھی کر دیا جس کی گاڑی کے نیچے آئے، وہ ایک حادثہ تھا۔ تو وہ کیا فیک نیوز نہیں تھی؟ اور ابھی تک اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں گولی نہیں چلی، کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ کئی لوگ کہتے ہیں ایک بندہ نہیں مرا، کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہتھیار ہی نہیں تھا، کیا وہ فیک نیوز نہیں تھی؟ تو فیک نیوز کا ایک بھرمار ہے۔ اگر ایک آدھی فیک نیوز آتی ہے اپوزیشن کی طرف سے، تو اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یا ان کے ٹاؤٹس ہیں ان کی طرف سے 1 درجن فیک نیوز آتی ہیں، لیکن ایکشن اسی کے خلاف ہوگا جس کی شکل یا بات اس وقت پسند نہیں آ رہی۔ یہ ساروں کو ڈنڈے پڑیں گے، یاد رکھیے گا۔